Hello and Assalamu alaikum. Welcome to Doctor's Health Talk Show. आप सबको मैं वेलकम करता हूं इस शो पर. टुडे मेरे साथ मेरे क्लास फेलो और पुराने दोस्त डॉक्टर फजल उमर महमूद ज्वाइन कर रहे हैं. डॉक्टर फजल रूमेटोलॉजिस्ट हैं एन आर्बर मिशिगन में. हम दोनों ने अपनी रूमेटोलॉजी की फेलोशिप यूनिवर्सिटी ऑफ मिशिगन से की थी और आज उन्होंने हमारे इस प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला है ताकि हम बात कर सकें आप लोगों से आर्थराइटिस के बारे में. तो ये हमारी आर्थराइटिस सीरीज में पहला प्रोग्राम है. इस प्रोग्राम के अंदर हम बात करेंगे डॉक्टर फजल से कि आर्थराइटिस जो अगर किसी एक सिंगल जॉइंट में हो तो उसमें क्या क्या प्रॉब्लम्स आ सकते हैं और उसको रूमेटोलॉजिस्ट कैसे अप्रोच करते हैं. फजल, अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग. वालेकुम अस्सलाम, थैंक यू फॉर हैविंग मी फरहान. फजल, आप को काम करते हुए एज ए रूमेटोलॉजिस्ट काफ़ी साल हो गए हैं और आपके पास बहुत एक्सपीरियंस है. आपने टीचिंग फैकल्टी के तौर पे भी एन आर्बर में काम किया है, आपने कम्युनिटी में भी काम किया है. अब आप एक लीडिंग रूमेटोलॉजिस्ट हैं एन आर्बर में और आपका टाइम बहुत कीमती है. तो मैं बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि आपने वक्त निकाला है आज. हमारे व्यूअर्स के लिए, ये पाकिस्तानी अवाम के लिए हमने शुरू किया ये प्रोग्राम. तो आज का जो टॉपिक है वो है आर्थराइटिस का, जॉइंट पेन का. तो आपके डे टू डे एक्सपीरियंस में जब मरीज आते हैं और कोई सिंगल जॉइंट के बारे में प्रॉब्लम करते हैं तो आप क्या देखते हैं आमतौर पे, प्रॉब्लम्स क्या होता है? हमारे रूमेटोलॉजी के हवाले से पहले तो जैसे आपने अभी आर्थराइटिस को डिफाइन किया, आर्थराइटिस एक बड़ा ब्रॉड टर्म है और उसको मुख्तलिफ लोग उससे मुख्तलिफ चीज़ें अखज़ करते हैं. डॉक्टर्स के लिए उसका डिफरेंट मतलब है, अवाम के लिए उसका डिफरेंट मतलब है, रूमेटोलॉजिस्ट के लिए उसका डिफरेंट मतलब है. सो पहले तो उसको थोड़ा सा डिफाइन कर लें. आर्थराइटिस है कि जहाँ पे भी जोड़ में किसी भी किस्म का दर्द हो, उसको भी लोग आर्थराइटिस डिफाइन करते हैं. जोड़ उसमें ख़राब होना शुरू हो जाए, पानी भरना शुरू हो जाए, दर्द होना शुरू हो जाए. तो जब हम आर्थराइटिस को देखते हैं तो उसको पहले तो दो हिस्सों में तकसीम करना चाहिए. एक तो वो है आर्थराइटिस जो कि जोड़ की जिसको हम डिजेनरेशन कहते हैं, जिसके अंदर उसका वक्त के साथ साथ एजिंग हो जाना जोड़ का, या उसमें कोई जख्म हो जाना या चोट लगना. एक तो वो आर्थराइटिस होता है, उनको डिजेनरेटिव आर्थराइटिस कहते हैं. एक वो आर्थराइटिस डेवलप होता है जो जोड़ खुद ठीक है, लेकिन जो हमारा इम्यून सिस्टम है, जो हमारा डिफेंस सिस्टम है, या जिसको कुव्वत मदाफियत कहते हैं, वो जब हमारी खुद ही बॉडी को अटैक करना शुरू कर दे, जिसमें हमारे जोड़ों को अटैक करना शुरू कर दे, उसको हम इन्फ्लामेटरी आर्थराइटिस कहते हैं या इम्यून सिस्टम आर्थराइटिस कहते हैं. उसमें भी दो तरह की चीज़ें हैं. एक है जो किसी चीज़ की वजह से ट्रिगर हो जाता है, कोई इन्फेक्शन हो जाए बॉडी में या जोड़ में, उसकी वजह से इम्यून सिस्टम उस जोड़ को अटैक करता है और वो उसमें इन्फ्लेमेशन या सोजिश हो जाती है. या हमारी बॉडी खुद ब खुद इम्यून सिस्टम उसको एक्टिव हो जाए और अटैक करे, उसको हम ऑटो इम्यून डिजीज कहते हैं, जिसको कि ऑटोमेटिकली टर्न ऑन हो जाना इम्यून सिस्टम का. तो उसको पहली तो चीज़ ये देखनी होती है कि अगर मरीज आपके पास आया जब है और उसके जोड़ में दर्द है, तो पहले हमने ये देखना है किस जोड़ में दर्द है, कितने सालों से है, कितने महीनों से है, कितने वीक से है या कितने दिन से है. उस पर बहुत फर्क, उन चीज़ों से काफ़ी हमें समझ आ जाती है कि किस किस्म की प्रॉब्लम होगी. तो ये कॉमन क्वेश्चन है. मरीज इस वजह से हमारे पास रेफर भी होते हैं, प्राइमरी डॉक्टर्स उनको भेजते हैं देखने के लिए कि उसमें हम क्या कर सकते हैं इससे पहले कि अगर उनको किसी सर्जरी के लिए जाना पड़े. अच्छा, वेरी गुड. फजल, आप से मेरा पहला सवाल ये होगा कि मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ कि एक मरीज है, उसकी 55 साल उम्र है, वो आपके क्लिनिक में आया और उनको जो राइट नी है उसके अंदर स्वेलिंग और पेन है, वो शुरू हुआ है अभी पिछले हफ्ते. तो इस मरीज को कैसे अप्रोच करेंगे आप? तो अगर तो एक हफ्ते से सिम्टम है तो इसका मतलब है, जिसको हम मेडिकल टर्म्स में कहते हैं एक्यूट, इसका मतलब है कि ये चीज़ अभी रिसेंटली स्टार्ट हुई है. 6 हफ्ते से अंदर अंदर या 3 हफ्ते के अंदर अंदर अगर ये चीज़ शुरू हुई है तो ये टिपिकली इसका ये मतलब है कि दो तीन चीज़ें जो इम्पोर्टेंट है वो ये है कि क्या मरीज को उस घुटने में कोई चोट लगी. तो पहला सवाल आप ये पूछोगे कि कोई आपको चोट लगी, आप गिरे हो या कोई चीज़ आपके घुटने से टकराई है, या कोई ऐसी आप खेलते हुए, 55 साल की उम्र में भी लोग खेलते हैं, कि आपको खेलते हुए आपने कोई आपका घुटना ट्विस्ट हुआ हो. तो ये एक सवाल होगा पहला.
تو اس سے آپ کو یہ سمجھ آ جائے گی کہ اگر مریض کہتا ہے کہ کچھ بھی نہیں، میں ایک دن بس اٹھا ہوں اور تب سے میرا گھٹنا سوج گیا ہے اور پین ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ انجری نہیں ہے. تو پھر آپ یہ سوچو گے کہ اس عمر میں، اس کو ہم کرسٹل آرتھرائٹس کہتے ہیں، وہ بہت کامن ہے، جس کو گاؤٹ یا گھنٹیا پاکستان میں اردو میں کہا جاتا ہے. اس کے اندر ہمارا ایک عمر کے بعد یورک ایسڈ باڈی کا بڑھنا شروع ہوتا ہے اور وہ پھر جوڑ میں ڈپازٹ ہوتا ہے اور پھر کسی دن وہ ڈسلاج ہو جاتا ہے جوڑ کے اندر اور پھر ہمارا امیون سسٹم اس کو فائٹ کرتا ہے، وہ پھر گھٹنا سویلن ہو جائے گا، پینفل اور اس کے سمٹمز ہوں گے. تو اس کو وہ ایک نیکسٹ کوشچن ہوگا کہ کیا یہ گاؤٹ ہو رہا ہے اس مریض کو، یا اور کوئی کرسٹل، اس کے اندر کیلشیم کرسٹلز بھی ہوتے ہیں، کیا یہ ہو رہا ہے. اگر مریض کو ساتھ بخار ہے، گاؤٹ کے ساتھ ہو سکتا ہے، لیکن اگر بہت تیز بخار ہے یا اس کو پہلے انفیکشن رہی ہے کچھ دن پہلے یا اور علامات ہیں اس کو کوئی انفیکشن کے، تو کئی دفعہ انفیکشن سے بھی جوڑ سولن ہو جاتا ہے. تو یہ چیزیں آپ پہلے آپ کے ذہن میں تو آتی ہیں 4-5. سو کرسٹل آرتھرائٹس یا جس طرح بھی آپ نے ایکسپلین کیا ہے گاؤٹ، اس کی عام طور پہ کوئی آپ اور علامات بھی بتا سکتے ہیں، لائک کوئی بلڈ ٹیسٹ وغیرہ بھی ہوتے ہیں جو کہ لوگ دیکھ سکتے ہیں انفلیمیشن کو چیک کرنے کے لیے یا گاؤٹ کو چیک کرنے کے لیے؟ پہلی، چونکہ آپ گاؤٹ کا ذکر کر رہے ہو اور پاکستان میں گاؤٹ کی ایکچولی پرابلم بہت زیادہ ہے، مس ڈائگنوز بھی ہے اور مس انڈرسٹوڈ بھی ہے. اس میں تھوڑی سا ذکر کروں گا، کیونکہ جب ہم لوگ پاکستان جاتے ہیں یا کوئی ہمارے دوست احباب رشتے دار جب بات کرتے ہیں تو وہ اس سے اندازہ ہو جاتا ہے کہ کافی مسکنسیپشن ہے گاؤٹ کے بارے میں. تو پہلی تو چیز یہ ہے کہ گاؤٹ کی جو بیماری ہے وہ ہمارے میٹابولزم سے ریلیٹڈ ہے. وتھ ٹائم ہمارا یورک ایسڈ باڈی میں بڑھنا شروع ہوتا ہے اور یورک ایسڈ کی ٹینڈنسی یہ ہے کہ جو ٹھنڈی جگہ ہے جو باڈی کی، وہاں پہ جا کے وہ ڈپازٹ ہونا شروع ہو جاتا ہے. اور ٹھنڈی جگہ سے مراد یہ ہے کہ جتنا ہارٹ سے دور ہوتا ہے، جتنا بلڈ سپلائی کم ہوتا ہے کسی جگہ پر، وہ جگہ تھوڑی سی ٹھنڈی ہوتی ہے. تو اس لیے سب سے زیادہ یورک ایسڈ ہمارے پیروں میں، پیروں کے جوڑوں میں، جو پہلا جس کو ہم فرسٹ ایم ٹی پی جوائنٹ کہتے ہیں، اس کے اراؤنڈ، اینکل کے اراؤنڈ یورک ایسڈ ڈپازٹ ہوتا ہے. نیز میں بھی ہو جاتا ہے، ریسٹ میں بھی ہو جاتا ہے، ایلبو میں بھی ہو جاتا ہے. تو 10 میں سے 9 لوگوں میں پہلا جو اٹیک ہوتا ہے گاؤٹ کا، وہ یوزلی پیر میں ہوتا ہے. اور اس کے بعد اگر وہ اس کو اگنور کر دیں یا ٹریٹ نہ کریں تو وتھ ٹائم، سال 2 سال بعد پھر ان کے اٹیکس بڑھتے جاتے ہیں. ان کو بار بار جوڑ جو ان کے سوجنا شروع ہوتے ہیں، کبھی پیر میں ہوگا، کبھی ٹخنے میں ہوگا، کبھی گھٹنے میں ہوگا. تو ایک تو یہ ہسٹری امپورٹنٹ ہے کہ اگر آپ مریض سے یہ ہسٹری لیں کہ آپ کا کچھ سال پہلے، 1.5 سال پہلے، 2 سال پہلے کبھی آپ کا پیر سوجا تھا، کبھی آپ کا ٹخنا سوجا تھا، اگر وہ کہے کہ یہ ہوا تھا تو اٹ میکس اٹ لائکلی کہ اس کو پہلے گاؤٹ ہو چکا ہے، جو کہ مس ڈائگنوز ہو گیا، مس ہو گیا ڈائگنوسس. کیونکہ گاؤٹ کو اگر آپ کچھ نہ بھی کریں، پینفل وہ بہت ہوتا ہے، لیکن 7، 10، 12 دن میں وہ خود بخود ہی ٹھیک ہونا شروع ہو جاتا ہے. تو مریض کئی دفعہ اگنور کر دیتے ہیں. ایک یہ چیز دیکھنے والی ہے. دوسرا سوال جو آپ نے کیا کہ بلڈ ٹیسٹ، تو یورک ایسڈ ٹیسٹ امپورٹنٹ ہے، لیکن اس میں مسکنسیپشن یہ ہے کہ اگر کسی مریض کو کبھی گاؤٹ کی تکلیف نہیں ہوئی، یعنی کہ جوڑ اس کا کبھی نہیں سوجا، تو لوگ کامنلی 40 کے بعد یورک ایسڈ لیول ٹیسٹ کر لیتے ہیں. یہاں امریکہ میں بھی بہت کرتے ہیں. اور وہ پھر اگر یورک ایسڈ لیول زیادہ آ جائے تو وہ کہتے ہیں آپ کو گاؤٹ ہے. تو یورک ایسڈ لیول زیادہ ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ کو گاؤٹ ہے. اس یورک ایسڈ زیادہ ہونے کے ساتھ اگر آپ کو گاؤٹ کی علامت ہو، جوڑ آپ کا سوجے، تو پھر وہ گاؤٹ کی ڈائگنوسس بننا شروع ہو جاتا ہے. اور دوسری چیز یہ ہے کہ اگر مریض کا گھٹنا یا ٹخنا یا کوئی جوڑ سوجا ہوا ہے تو وہ اچھا ٹائم نہیں ہے اس کا یورک ایسڈ لیول چیک کرنے کا. کیونکہ جب اگر آپ اس ٹائم پہ یہ چیک کریں گے یورک ایسڈ لیول، تو وہ یوزلی بلڈ میں لو آتا ہے. اور وہ اگر بلڈ لیول لو آئے تو وہ پھر بھی اس کو ڈائگنوز کر دیتے ہیں کہ آپ کو گاؤٹ نہیں ہو سکتا کیونکہ آپ کا یورک ایسڈ لیول لو آیا. تو سب سے امپورٹنٹ چیز جو یہ ہے کہ روماٹولوجسٹ کے لیے یا جو بھی ڈاکٹر ہے، کہ اگر وہ اس جوڑ میں سے فلوئڈ نکالے، جس کو جوڑ میں سے پانی نکالے اور اس کو ہم ٹیسٹ کریں یورک ایسڈ کے لیے، اگر کرسٹلز آپ کو نظر آ جاتے ہیں اس کے یورک ایسڈ کے، تو اس کا مطلب ہے کہ یہ مور دین لائکلی گاؤٹ اٹیک تھا. جب اٹیک سیٹل ہو جائے اس کے ہفتے 2 ہفتے بعد آپ یورک ایسڈ لیول چیک کریں. اگر وہ زیادہ آ جاتا ہے تو پھر آپ کو پتا ہے کہ یہ گاؤٹ ہی ہے. فضل، آپ نے ابھی جس طرح ایکسپلین کیا بہت ہی یوزفل انفارمیشن ہے. آپ
میں سمرائز دوبارہ کرتا ہوں کہ جب گاؤٹ کی سسپیشن ہو تو صرف یہ نہ سمجھیں کہ جی بلڈ کے اندر جو ٹیسٹ ہے یورک ایسڈ لیول وہی ڈٹرمن کرتا ہے، کیونکہ وہ ایکیوٹ اٹیک میں لو بھی ہو سکتا ہے، بلکہ کوشش یہ کریں کہ کسی ایسے ڈاکٹر کی مدد حاصل کریں جو جوائنٹ فلوئڈ کو ایسپریٹ کر کے نکال کے اس کو ٹیسٹ کر سکیں. اور آپ نے جیسے رائٹ فلی ابھی ایکسپلین کیا ہے کہ اس سے وہ کرسٹلز دیکھ لیتے ہیں اور کنفرم ہو جاتا ہے کہ جی جوائنٹ ڈپازٹ ہوا ہوا ہے، اور یورک ایسڈ لیول اگر ان بٹوین دا اٹیکس آپ چیک کریں تو وہ ہائی ہو سکتا ہے. اور کیا کیا کازز ہو سکتی ہیں اس گاؤٹ اٹیک کی؟ اگر ہم نے کرسٹل رول آؤٹ کر دیا جی وہ نہیں ہے، تو آپ نے مینشن کیا تھا تھوڑی دیر پہلے انفیکشن کا، وہ کیسے پتہ چلتی ہے جوائنٹ فلوئڈ سے؟ وہ بھی اسی طرح جب آپ نے جوائنٹ فلوئڈ اس کا ڈرین کیا ہے، آپ اس کو لیب میں بھیجو گے اور اس کے لیے آپ خاص ٹیسٹ ریکویسٹ کرو گے کہ اس پہ وہ جس کو ہم گرام اسٹین یا کلچر کہتے ہیں وہ کرو کہ اس میں کوئی انفیکشن تو نہیں ہے. اور دوسرا یہ ہے کہ جو جوائنٹ فلوئڈ ہے اس کو جب ہم لوگ سیل کاؤنٹ جس کو ہم کہتے ہیں کہ یہ دیکھتے ہیں کہ اس میں کتنے سیلز موجود ہیں، وہ کئی دفعہ ایک تھوڑا سا جس کو ہم کروڈ انڈیکیٹر کہتے ہیں کہ کچھ تھوڑا سا اسے میں اندازہ ہو جاتا ہے کہ اگر بہت زیادہ وائٹ سیلز یا جو ہمارے ڈیفینس سیلز ہیں وہ بہت زیادہ ہیں فلوئڈ کے اندر، یوزلی 1,00,000 کے قریب، تو آپ کو اندازہ ہو جاتا ہے کہ یہ موسٹ لائکلی انفیکشن ہوگی. دوسرا جب آپ جوائنٹ فلوئڈ ڈرین کرتے ہو کئی دفعہ اس کی اپیرنس سے آپ کو لگ جاتا ہے، اگر جوائنٹ کے اندر انفیکشن اٹسیلف موجود ہے تو وہ بہت زیادہ کلاؤڈی یا بہت زیادہ جس کو ہم کلاؤڈی اپیرنس یا پس لائک اپیرنس وہ آپ کو نظر آ جاتی ہے، تو ان چیزوں سے بھی آپ کو اندازہ ہو جاتا ہے. دوسرا انفیکشن کا یہ ہے کہ مریض جنرلی وہ جس کو ہم کہتے ہیں کہ وہ کافی بیمار نظر آتا ہے اگر انفیکشن ہو جوڑ میں. تو وہ جس طرح اگر آپ نے کبھی انفیکشن کا مریض، نمونیا کا مریض دیکھا ہو تو وہ کافی لیتھارجک ہو جاتے ہیں، ان کا ٹیمپریچر بہت زیادہ ہوتا ہے، تو وہ آپ کو وہ بھی سائنس مریض کے تو صرف جوڑ نہیں، آپ کو اوور آل ظاہر آپ مریض کو دیکھ رہے ہو تو آپ کو اندازہ ہونا شروع ہو جاتا ہے کہ یہ اٹ از مور دین گاؤٹ. اچھا فضل، یہ بتائیں کہ جو آسٹیو آرتھرائٹس ہے جو کہ ایک کامن آرتھرائٹس ہے جو کہ کرسٹل آپ نے رول آؤٹ کر دیا، آپ نے کہہ دیا جی انفیکشن نہیں ہے، تو کیا وہ بھی اس صورت میں پریزنٹ کر سکتا ہے، اور اس کی اندر جوائنٹ فلوئڈ کے اندر کیا چینجز ہمیں نظر آ سکتی ہیں؟ تو جو آسٹیو آرتھرائٹس ہے جو کہ سب سے کامن آرتھرائٹس ہے، اور لوگ جنرلی سمجھتے ہیں کہ رومیٹولوجسٹ جو ہیں وہ آسٹیو آرتھرائٹس کے ایکسپرٹ ہیں، جبکہ نہیں کہ ان کو ہم آرتھوپیڈکس کے پاس بھیجتے ہیں. تو آسٹیو آرتھرائٹس جو ہے وہ ایک نیچرل پروسیس ہے جو جوڑ کی ڈیٹیریشن کا شروع ہو جاتا ہے ہمارے 30s 40s میں اور وہ پروگریس کرتا ہے. اب کچھ لوگوں میں وہ ذرا زیادہ جینیٹکلی تیزی سے اسپریڈ کرتا ہے، یا بہت جلدی ان کا نی بگڑنا شروع ہو جاتا ہے، یا اس کے اندر بہت فیکٹرز ہیں. ویٹ سب سے بڑا فیکٹر ہے نی آسٹیو آرتھرائٹس کا. کوئی انجری آپ کو پہلے اگر ہو چکی ہے گھٹنے میں، کوئی ٹراما ہو چکا ہے گھٹنے میں، اس کی وجہ سے بھی وہ زیادہ جلدی پروگریس کرتا ہے. تو جنرلی آسٹیو آرتھرائٹس کا جو مریض ہے وہ ایک ویک کی ہسٹری سے نہیں آئے گا آپ کے پاس. اس کی ہسٹری یہی ہوگی کہ مجھے کچھ سالوں سے گھٹنے میں درد رہ رہی تھی جو بڑھتے 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 اب اس لیول پہ آ گئی ہے کہ اب میرے لیے سیڑھیاں بھی چڑھنا مشکل ہو گیا ہے، یا میں اگر 1 کلومیٹر واک کروں تو میرا نی درد ہونا شروع ہو جاتا ہے، یا میں لمپ کرتا ہوں. تو وہ آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ یہ آسٹیو آرتھرائٹس ہے. دوسرا آسٹیو آرتھرائٹس میں امپورٹنٹ چیز یہ دیکھنے والی ہے کہ اس کا جو جوڑ ہے جب آپ اس کو ٹچ فیل ایگزامن کرو گے تو وہ اتنا وارم اور سولن نہیں ہوگا، جو کہ گاؤٹ میں اور انفیکشن میں تو وہ نی کو جب آپ ٹچ کرو گے تو وہ بہت گرم اور وارم فیل ہوگا، کیونکہ امیون سسٹم وہاں پہ اس وقت بہت ایکٹیو ہے. آسٹیو آرتھرائٹس میں جنرلی ایسا نہیں ہوتا. اگر سوجا بھی ہو نہیں، اس میں پانی بھی ہو، تو بہت زیادہ سولن نہیں ہوتا. ایک دوسرا یہ کہ جب آپ اس میں سے فلوئڈ ڈرین کرتے ہو تو اس کے اندر جو وائٹ سیلز ہیں، جو ہمارے امیون سیلز ہیں، وہ بہت تھوڑے ہوتے ہیں، کیونکہ اس کے اندر امیون سسٹم کا ریئیکشن نہیں ہے. تو اس سے بھی آپ کو پتہ چل جاتا ہے وہ. اور ایکس رے نی کا اس وقت امپورٹنٹ ہے، ایکس رے سے آپ کو نظر آ جائے گا کہ جوائنٹ اسپیس کم ہو گئی ہے، تو وہ آپ کو آسٹیو آرتھرائٹس کا سائن دیتے ہیں. اچھا، یہ بہت یوزفل انفارمیشن ہے. تو آپ سے لاسٹ سوال اس جوائنٹ کے بارے میں کہ کیا کوئی سسٹمک ڈیزیز یا جو اندرونی بیماری ہے، رومیٹک ڈیزیزز جنہیں کہتے ہیں، کیا وہ بھی پریزنٹ کر سکتی ہیں آرتھرائٹس کے نی پین کے ساتھ؟ تو یہ ہے جس کو ہم لوگ رومیٹولوجسٹ اپنا بریڈ اینڈ بٹر کہتے ہیں، رائٹ. وہ بیماریاں ہیں جو کہ رومیٹولوجسٹ ٹریٹ کرتے ہیں، جن کو کہ ہم امیون سسٹم ڈیزیزز کہتے ہیں. کہ جو ہمارا اپنا قوت مدافعت ہے اس میں کوئی ایسی چینج آ جائے کہ وہ ہماری باڈی کو ریکگنائز نہ کرے کہ ہماری اپنی باڈی اور ہمیں اٹیک کرنا شروع کر دے، جن کو کہ ہم آٹو امیون ڈیزیزز کہتے ہیں.
اس کے اندر کافی علامات ان ڈیزیزز کی جوڑوں میں ہوتی ہیں. جو لائننگ ہوتی ہے جوڑ کی، جس کو سینوویل لائننگ کہتے ہیں، اس کے اوپر اس کا اٹیک ہوتا ہے. تو اس میں بہت زیادہ جو رومیٹک ڈیزیزز ہے اس میں جب کبھی جوڑوں کی انوالومنٹ ہوتی ہے تو وہ ایک سے زیادہ جوڑ یوزلی، کیونکہ امیون سسٹم جب اٹیک کرتا ہے تو وہ ملٹیپل کرتا ہے. لیکن کچھ ایسے کیسز ہیں کہ جس کے اندر ایک ہی جوڑ کو، خاص طور پہ گھٹنے کو کئی دفعہ یا کلائی کو کئی دفعہ وہ صرف اٹیک کرتے ہیں. تو اس میں ایک ڈیزیز براڈ ٹرم ہے، اس کو ہم کہتے ہیں سیرو نیگیٹو اسپانڈلو آرتھروپیتھی، جس کے اندر یوزلی ایک جوائنٹ، یا جس کو ہم لوگ میڈیکل ٹرمز میں مونو آرٹیکولر انفلیمیٹری آرتھرائٹس کہتے ہیں، اس کی پریزنٹیشن ہوتی ہے. اس کے ساتھ جو کچھ ڈیزیزز لنکڈ ہیں، اگر آپ میں سورائسس پاکستان میں ایکچولی کافی کامن ہے. اگر وہ ایک آٹو امیون اسکن کنڈیشن ہے، اگر آپ کو سورائسس ہے اور آپ کا گھٹنا سوجنا شروع ہو گیا ہے اور کچھ 6 مہینے سے، اور یوزلی یہ ہسٹری کچھ مہینوں کی ہوتی ہے، ایک دن ایک دم نہیں ہوتی، 6 مہینوں سے 8 مہینے سے سال سے آپ کا گھٹنا سوجتا ہے، کبھی ٹھیک ہو جاتا ہے، کبھی سوجتا ہے، کبھی تنگ کرتا ہے، اور آپ کو سورائسس ہے تو سوریاٹک آرتھرائٹس کے ساتھ یہ ہو سکتا ہے. جن لوگوں میں کرونز ڈیزیز، وہ بھی آٹو امیون ڈیزیز ہے جی آئی ٹریکٹ کی، اگر آپ کو کرونز ڈیزیز ہے اس کے ساتھ بھی گھٹنا اس طرح سوج سکتا ہے. پھر ایک کنڈیشن ذرا نارتھ امریکہ میں زیادہ کامن ہے، پاکستان میں تو آئی ڈونٹ تھنک اس کا اتنا پریولنس ہے. نارتھن ہیمسفیئر اور لیٹیٹیوڈ میں ڈیزیز زیادہ کامن ہے. اس کو ہم پالیمائلجیا رومیٹیکا کہتے ہیں. 70 کی ایج گروپ میں ہم زیادہ تر دیکھتے ہیں. اس کے ساتھ بھی کئی دفعہ وہ مریضوں کو زیادہ تر شولڈر اور ہپ کے سمٹمز ہوتے ہیں، لیکن کئی دفعہ ایک نی، جیسے کہ ایک سولر نی بھی ان کا اس کے ساتھ ہو سکتا ہے. سو یہ ہیں کچھ ڈیزیزز جس کے اندر ایک جوڑ آپ کا انفلیم ہو سکتا ہے. اچھا، تھینک یو سو مچ. سو مینلی جو باتیں یاد رکھنے والی وہ یہ ہیں کہ جوائنٹ پین جو ہے وہ اس کا کازز آرتھرائٹس ہو سکتا ہے، اس کے اندر گاؤٹس ہو سکتا ہے، سوڈو گاؤٹ ہو سکتا ہے، انفیکشن ہو سکتی ہے، آسٹیو آرتھرائٹس ہو سکتا ہے، اور ادر کازز جو کہ آٹو امیون ٹائپ کے ہوتے ہیں، جس میں رومیٹوئڈ آرتھرائٹس ہو گیا، آپ نے ایکسپلین کیا سوریاٹک آرتھرائٹس ہو گیا، اور ایک ڈیزیز اینکلوزنگ اسپونڈلائٹس ہو گئی، اور پالیمائلجیا رومیٹیکا. سو ان ڈیزیزز کے لیے آپ نے پھر یہ بھی بتایا کہ ایکس رے سے فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے اور سرٹن بلڈ ٹیسٹ ہیں جو کیے جا سکتے ہیں. تو آپ سے فائنل سوال اس سیریز میں یہ کروں گا میں کہ کیا آرتھرائٹس کو ڈائگنوز کرنے کے بعد اس کی ٹریٹمنٹ کے لیے جو دوائیاں دی جاتی ہیں ان میں کوئی اہم دوائیاں کون سی ہیں جو کہ مریضوں کو دی جا سکتی ہیں تاکہ اگر ان کو ڈاکٹر لکھ کے دے تو انہیں ہو کہ ہاں جی یہ اس کا فائدہ ہمیں ہو سکتا ہے؟ تو اب مختلف جتنی ہم نے بیماریاں ڈسکس کی ہیں ان کی سب کی ٹریٹمنٹ ڈفرینٹ ہے ایک دوسرے سے. تو پہلے تھوڑی سی گاؤٹ کی بات کر لیتے ہیں کیونکہ وہ پاکستان میں کامن بھی بہت زیادہ ہے. سب سے پہلی تو چیز یہ ہے کہ اگر آپ کو کبھی گاؤٹ کا اٹیک نہیں ہوا، جوڑ کبھی آپ کا سوجا نہیں ہے، چاہے آپ کا یورک ایسڈ لیول جتنا مرضی زیادہ ہو، اس کی دوائی نہیں لینی. ہائی یورک ایسڈ کو بغیر گاؤٹ کے ٹریٹ کرنے کا بھی کوئی جواز نہیں ہے، یہ جس کی انڈیکیشن نہیں. اگر آپ کو کنفرم ہو جاتا ہے کہ آپ کو گاؤٹ ہو رہا ہے اور ایک سے زیادہ دفعہ ہوا ہے اور آپ کا یورک ایسڈ زیادہ ہے، تو پھر اس کے لیے دوائی ہے ایلوپیورینول. پاکستان میں آئی تھنک زائلارک کے نام سے شاید آتی ہے. وہ دوائی پھر آپ لیتے ہو جو آپ کا یورک ایسڈ لیول لو کرتی ہے، اور جتنی دیر آپ اس دوائی پہ رہتے ہو تو اس سے یہ ہوتا ہے کہ آپ کے یورک ایسڈ جب لو ہو جاتا ہے تو جس کو ہم کہتے ہیں کہ اٹیکس کی فریکوینسی، اٹیکس کی سیویرٹی وہ آہستہ آہستہ کم ہونا شروع ہو جاتی ہے اور جوڑ بھی بچا رہتا ہے. اگر نہ ہو تو پھر وہ یورک ایسڈ جوڑ کو ڈسٹروائے کر دیتا ہے. یہ تو ہو گئی گاؤٹ کی مینجمنٹ. انفیکشن ہوگی تو وہ اگر جوڑ کے اندر انفیکشن ہے تو اس کو آپ نے اینٹی بایوٹک سے بھی ٹریٹ کرنا ہے، اس کی سرجیکل ٹریٹمنٹ بھی ہوتی ہے. اگر آسٹیو آرتھرائٹس ہے تو اس کے اندر پھر آپ کو پین ریلیورز اور اینٹی انفلیمیٹری لینے پڑتے ہیں، جس کے اندر پیناڈول ہو گئی یا آئیبوپروفن، بروفن کے نام سے پاکستان میں آتی ہے، یا اس طرح کی اور بہت سی دوائیاں ہیں جن کو کہ آپ لے سکتے ہو. ان کے سائیڈ ایفیکٹس اور رسک فیکٹرز میں ہم نہیں جائیں گے. اور اگر جوڑ بہت زیادہ جس کو بون آن بون ہو گیا ہے، یہ سچویشن ہو گئی ہے، تو پھر آپ آرتھوپیڈک سرجن کے پاس جاؤ گے ٹو ڈسکس کہ اب آپ کی سرجری کا ٹائم ہوا ہے کہ نہیں. اور جو لاسٹ ہم نے ڈیزیزز ڈسکس کی، جو رومیٹک ڈیزیزز ہیں، جو امیون سسٹم ڈیزیزز ہیں، اس کے لیے اب خاص ٹریٹمنٹس ڈیوائز کی گئی ہیں جس کے اندر کہ آپ مریض کو وہ دوائی دو. زیادہ تر انجیکٹیبل دوائیاں ہیں جو امیون سسٹم کے ان ٹارگٹس کو بلاک کرتی ہیں جو ہمارے جوڑوں کو یا ہماری باڈی کو اٹیک کر رہی ہیں.
تو جب آپ ان کو بلاک کر دیتے ہو تو وہ آہستہ آہستہ ان کی علامات کم ہونا شروع ہو جاتی ہیں اور باڈی کو اوور آل بھی فائدہ ہوتا ہے. بہت شکریہ، تھینک یو سو مچ. آپ کی اس انفارمیشن سے ہمیں مزید آئیڈیاز ملے ہیں کہ ہماری جو فیوچر کی ٹاکس ہیں وہ اور کس ڈائریکشن میں جا سکتی ہیں. تو ہم اپنے ناظرین کو یہ بتانا چاہتے ہیں، ویورز کو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ ہماری فیوچر ٹاکس میں ڈاکٹر فضل آ کر آپ لوگوں سے بات کریں گے کہ جو ڈیٹیل ٹارگیٹڈ ٹریٹمنٹ ہے گاؤٹ کی، اس کے اوپر کیا تفصیلات ہو سکتی ہیں، اور ہم اس کی مزید ڈیٹیلز میں جائیں گے اور ون بائی ون ہم ان ڈیزیزز کو آپ کے ساتھ مزید ڈسکس کریں گے تاکہ آپ کو نہ صرف انفارمیشن مل سکے بلکہ آپ کو آپ سوال کر سکیں اپنے ڈاکٹر سے انٹیلیجنٹلی اور ان کی انسٹرکشنز کو فالو کر سکیں. ود دیٹ فضل بہت بہت شکریہ، تھینک یو فار یور ٹائم. تھینک آئی یو ایم فرحان. ویری گریٹفل فار یور نالج اینڈ یور ٹائم. تھینک یو. تھینک یو. آپ پلیز ویورز ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، شیئر کریں اپنے فرینڈز اینڈ فیملی سے آل اوور دا ورلڈ. جو ڈاکٹرز جن کو ہم جانتے ہیں، ہم پاکستانی ڈاکٹرز، ان سے ریکویسٹ کر رہے ہیں آئیں اس پینل کو جوائن کریں اور اپنے پاکستانی کمیونٹی کی خدمت کریں. ود دیٹ، تھینک یو اینڈ بیسٹ وشز.